Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम तारिक चौहान साहब का, जो कि अहमदी जमात निज़ाम इस्लाह पसंद जो कि ज़ेर क़यादत है मोहतरम अब्दुल गफ़्फ़ार जनबा साहब के, उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट कारकुन मोहतरम तारिक चौहान साहब का इस्तकबाल है। और आज का मौजूद गुफ्तगू है कि चांद, सूरज, ग्रहण और अब्दुल गफ्फार जंबा साहब के दावे की सदाकत। तो आए मोहतरम तारिक चौहान साहब, बताएं कि आप इस रिगार्डिंग क्या कहना चाहते हैं। क्या ये चांद, सूरज, ग्रहण की हकीकत है? कब ये है, कब ये होना है, कितने टाइम बाद ये चीज़ें होती हैं, और इससे क्या ताल्लुकात है या क्या ताल्लुक़ है मोहतरम अब्दुल गफ्फार जनबा साहब के दावे की सदाकत का, बताएं। और अगर फिर हमारे कुछ सवाल होंगे तो हम वो भी कर लेंगे सर। वेलकम, शुक्रिया। प्लीज़ अपने पॉइंट्स पेश करें। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर फैसल साहब कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस मौजू पर अपने ख़यालात का इजहार कर सकूं। असल बात यह कि ये जो हमने प्रोग्राम रखा है, इसकी वजह ये हुई कि अब्दुल गफ़ार जंबा साहब ने 15वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद होने का दावा किया हुआ है, और 1993 में उन्होंने अपना जो अ, दावा था वो मिर्ज़ा ताहिर साहब को उस वक़्त भेजा था, जो जमात अहमदिया के उस वक़्त खलीफा थे, चौथे खलीफा थे। और जंबा साहब ख़ुद भी क्योंकि जमात अहमदिया से ताल्लुक़ रखते थे और उनकी बैत में भी थे उस वक़्त, और इस वजह से जब उनको अल्लाह ताला की तरफ से ये पैगाम दिया गया और उनको मुरसल बनाया गया, तो उन्होंने सबसे पहले अपना पैगाम मिर्ज़ा ताहिर साहब के पास भेजा। तो उस वक़्त उन्होंने 1993 की बात है, उस वक़्त 3 ख़तूत उन्होंने उनको लिखे। लेकिन मिर्ज़ा ताहिब तो बड़े मुतकब्बर इंसान थे। वो तो समझते थे कि हमारे मिर्ज़ा ख़ानदान के अलावा खुदा ताला किसी से कलाम कर ही नहीं सकता। तो उन्होंने मिर्ज़ा ताहिर साहब ने तो उनको कहा कि आपके दिमाग का खलल है, इसका कोई इलाज कराएँ और ये खामख़ा हमारी जमात में आप फितना ना पैदा करें। और यही वाला जो इल्ज़ाम है, वो तकरीबन जो भी मुरसल खुदा की तरफ से आता है उसके ऊपर यही इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम अच्छे भले चल रहे थे, तुमने आके बीच में फितना पैदा कर दिया, हमें खामख़ा तफ़रक़ा पैदा कर दिया और नई चीज़ आगे पेश कर दी। तो अल्लाह ताला तो यही फरमाता है कि अगरचे ज़्यादातर लोग इनकार करते हैं हदायत का, लेकिन खुदा ताला चूँकि मालिक है, खालिक है, हम सब का पैदा करने वाला है, रब्बुल आलमीन है, तो वो उसका काम ये है कि वो हदायत भेजता जाता है इंसानों के लिए। बेशक ज़्यादातर लोग इनकार ही करते हैं। 1993 में जब उन्होंने ये भेजा, तो मिर्ज़ा ताहिर साहब ने तो उनका इनकार किया और उनका मजाक भी उड़ाया। और फिर 2003 में जब मिर्ज़ा ताहिर साहब की वफ़ात हो गई, तो फिर अब्दुल गफ़ार जंबा साहब को अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म मिला कि अब तुम अपना दावा तमाम दुनिया के सामने पेश कर दो। चुनांचे 2003 में उन्होंने अपना एक वेबसाइट लॉन्च किया, अलगुलाम.com, और उसमें फिर उन्होंने अपना दावा रखा सबके सामने कि खुदा ताला की तरफ से उनको 15वीं सदी का मुजद्दिद बनाया गया है। और वो मिर्ज़ा साहब की पेशगोई के मुताबिक, जो 20 फरवरी 1886 की पेशगोई थी, उसके मुताबिक वो मऊद ज़की ग़ुलाम भी हैं और मसीह इब्ने मरियम भी हैं, जिसकी पेशगोई हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। तो 2003 में नवंबर में जब रमज़ान आया, तो वो पेशगोई जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, जिसके मुतलिक हम आगे जाके बयान करेंगे, उसके मुताबिक 2003 के रमज़ान में उन्हीं तारीख़ों में, जैसा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई थी कि हमारे महदी के लिए 2 निशान हैं, और उस चाँद और सूरज ग्रहण होगा उस रमज़ान में और ख़ास तारीख़ों में। तो उनके मुतलिक वो 2003 में फिर वक़ूअ पज़ीर हो गया। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब जिनके ज़िल अब्दुल गफ़ार जंबा साहब हैं, उनके ज़माने में भी यही बात हुई।
1894 میں جب مرزا غلام محمد علیہ السلام نے یہ دعویٰ کر دیا مہدی ہونے کا اور مسیح موعود ہونے کا، تو اس وقت یہ ان کے حق میں بھی یہ پیش گوئی پوری ہوئی، اور 1894 میں ایک دفعہ وہی چاند گرہن اور سورج گرہن کا واقعہ ہوا اس مشرقی حصہ میں، اور پھر اگلے سال 1895 میں پھر یورپ میں، امریکہ میں وہی نشان دکھایا گیا۔ تو اسی کی وجہ سے، کیونکہ عبدالغفار جنبہ صاحب بھی امام مہدی کے ذیل ہیں، تو اس وجہ سے ان کے لیے بھی یہ نشان 2 دفعہ دکھایا گیا ہے، ایک دفعہ تو 2003 میں، اور پھر اب 2025 میں یہی نشان دکھایا گیا، اس وقت جو رمضان گزر رہا ہے، اور آج 29 مارچ کو رمضان کی 28 تاریخ ہے، تو اس آج کے دن بھی سورج گرہن ہوا، اور 14 مارچ کو چاند گرہن ہوا، انہی تاریخوں میں، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو اس کے متعلق ہم اور بھی بات کریں گے، لیکن بات کے آغاز میں آپ کے سامنے وہ 3 طریقے پیش کرنا چاہتا ہوں جو حضرت مرزا صاحب نے بھی اپنی کتب میں، روحانی خزائن جلد 20 لیکچر سیالکوٹ اس کا نام ہے، 241 صفحہ ہے، اس میں انہوں نے 3 معیار مقرر کیے ہیں، یا 3 طریق بتائے ہیں کہ جو بھی کوئی مرسل آتا ہے اس کی سچائی کے لیے 3 طریق ہیں جس سے اس کو پہچانا جاتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ان 3 طریقوں سے جو بیان کیے گئے ہیں، کیا عبدالغفار جنبہ صاحب اپنی سچائی پہ، اپنے دعویٰ کی سچائی پہ پورے اترتے ہیں یا نہیں۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ ہر ایک نبی کی سچائی 3 طریقوں سے پہچانی جاتی ہے۔ اول یہ کہ عقل سے، یعنی دیکھنا چاہیے کہ جس وقت وہ نبی یا رسول یا مرسل آیا ہے، عقل سلیم یہ گواہی دیتی ہے یا نہیں کہ اس وقت اس کے آنے کی ضرورت بھی تھی یا نہیں، اور انسانوں کی حالت موجودہ چاہتی تھی یا نہیں کہ ایسے وقت میں کوئی مسئلہ پیدا ہو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نبیوں کی پیش گوئی، یعنی دیکھنا چاہیے کہ پہلے کسی نبی نے اس کے حق میں یا اس کے زمانہ میں کسی کے ظاہر ہونے کی پیش گوئی کی ہے یا نہیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ نصرت الہی اور تائید آسمانی، یعنی دیکھنا چاہیے کہ اس کے شامل حال کوئی تائید آسمانی بھی ہے کہ نہیں۔ تو یہ 3 علامتیں ہیں جو ایک سچے مامور من اللہ کی شناخت کے لیے مرزا صاحب نے لکھا کہ یہ قدیم سے مقرر ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عبدالغفار جنبہ صاحب کے مطابق اور ان کے دعویٰ کے مطابق یہ 3 جو نشانیاں ہیں اور 3 طریقے سے ان کی سچائی ثابت ہوتی ہے یا نہیں۔ پہلا طریق جیسے یہ تھا کہ بھی کیا کسی کے آنے کی ضرورت تھی، کیا زمانے کے حالات ایسے ہیں، کیونکہ کوئی مرسل کی ضرورت تبھی پڑتی ہے کوئی گمراہی پھیلی ہو۔ اگر سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، لوگ ہدایت پر قائم ہیں، دین پر قائم ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات مان رہے ہیں، احکامات پر عمل کر رہے ہیں، تو پھر تو ظاہر ہے کسی مرسل کے آنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ اس کا کام تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ وہ ہدایت لے کے آئے۔ تو اگر ہدایت پہ سب لوگ پہلے سے ہی قائم ہیں تو پھر اس کے آنے کی کیا ضرورت تھی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب عبدالغفار جنبہ صاحب آئے ہیں تو اس وقت مسلمانوں کی عمومی حالت یہ تھی کہ وہ گمراہی خوب پھیل چکی تھی، اور مسلمانوں کی تمام دنیا میں ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن چکی تھی، اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا، دھوکہ دہی، رشوت، لا قانونیت، ملاوٹ، جنسی بیرا روی کا بازار گرم ہے، اور حالت یہ ہے کہ لاش کو دفن کرنے کے بعد اس کا پہرا دینا پڑتا ہے، خاص کر کوئی عورت کی لاش ہو، کیونکہ وہ نام نہاد عاشقان رسول قبروں میں سے نکال کر بھی اس کے ساتھ بدفعلیاں کر لیتے ہیں۔ پھر پیری فقیری کا کاروبار زوروں پر ہے، ہر شے میں ملاوٹ کرنا دھندے کا اصول بن چکا ہے، اور مسجدیں گو نمازیوں سے بھری ہوئی ہیں مگر توحید سے خالی ہیں۔ لوگ ہر قسم کی دھوکہ دہی، فراڈ اور ملاوٹیں کر کر کے اپنی دکانوں میں، تو پھر جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو بھاگتے ہوئے مسجد میں جاتے ہیں، اور نماز پڑھ کے دوبارہ پھر اسی خباثت میں شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عمومی حالت ہے۔ اسلامی مدرسے آپ دیکھیں، نام نہاد مدرسے لونڈے بازی کا گھر بن چکے ہیں۔
اور حضرت خاتم النبیین کی نام نہاد امت یہ سب سے بدبخت امت اس وقت سارے عالم میں یہ ظاہر ہو رہی ہے۔ سب سے بڑی بدبختی اس نام نہاد امت کی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مکالمہ مخاطبہ الہیہ کے بھی انکار کر چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں اب خدا کی طرف سے کوئی شخص وحی پا کر نہیں آئے گا۔ اس لیے یہ سب لوگ روحانیت سے بھی عاری ہو چکے ہیں، اخلاق سے بھی عاری ہو چکے ہیں، اور بنیادی جو انسان کے جو مطلب اس میں انسانیت جو ہوتی ہے وہ پوری طرح ان میں سے رخصت ہو چکی ہے۔ اور اس کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی پیش گوئی فرمائی ہوئی ہے، جیسے کہ فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا میری امت پہ کہ نام کے سوا اسلام کا کچھ باقی نہیں رہے گا، الفاظ کے سوا قرآن کا کچھ باقی نہیں رہے گا، اور اس زمانے کے لوگوں کی مسجدیں بظاہر تو آباد نظر آئیں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، اور ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، انہی میں سے فتنے اٹھیں گے، انہی میں لوٹ جائیں گے۔ یعنی تمام خرابیوں کا اور فساد کا سرچشمہ یہی مسلمانوں کے مولوی نام نہاد علماء ہوں گے۔ اور یہاں تک آپ نے فرمایا کہ یہودیوں سے میری امت کی مشابت ہو جائے گی، ایسے جیسے ایک جوتی دوسرے سے مشابہ ہوتی ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی یہودی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا بھی کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا کوئی بدبخت ہوگا جو یہ کام کرے گا۔ تو اتنی زیادہ بری حالت ہو جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بتا دیا گیا، اور آپ نے پھر یہ بیان فرمایا کہ جب یہ زمانہ آئے گا تو اس وقت مسلمانوں کی اس طرح بدترین حالت ہوگی۔ پھر ایک حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ترمذی کی، کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی 71 یا 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اسی طرح نصارہ کا حال ہوا، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن ایک فرقے کے سوا سب جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ جو میرے اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل پیرا ہوگا۔ یعنی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نام نہاد امت مسلمہ کی ایک واسٹ میجورٹی، یعنی اکثریت، ایک بھاری اکثریت جو ہے وہ جہنمی ہو جائیں گے اپنے اعمال کی وجہ سے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں گے۔ پھر 14ویں صدی کے مجدد و خاتم الخلفاء اور مسیح آخر الزمان اور امام مہدی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا انکار کر کے بھی یہ ساری کی ساری امت جو ہے وہ فاسقین میں شامل ہو چکے ہیں۔ تو فاسق وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہوتا ہے۔ تو جس کی خبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی امام مہدی کی، وہ آیا تو انہوں نے سب نے ان کا انکار کر دیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ نور میں یہ فرماتا ہے کہ وہ من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، یعنی آیت استخلاف سورہ نور کی آیت 56۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے خلیفوں کی خبر دیتے ہوئے جو کہ مجددین ہیں، کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ مجدد کی حیثیت سے آ جائے تو جو اس کا انکار کرے گا وہ فاسق ہوگا، یعنی اللہ اور رسول کا نافرمان ہوگا۔ تاکہ آیت استخلاف جو ہے سورہ نور کی آیت 56، اس میں یہ خبر دی گئی ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے تم میں سے ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ضرور ضرور انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا جیسی کہ ان سے پہلوں کو خلافت دی، اور ضرور بالضرور ان کے لیے ان کے اس دین کو جما دے گا جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ضرور بالضرور ان کے خوف کے بعد ان کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ فاسقین ہیں، یعنی اللہ اور رسول کے نافرمان ہیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے تم میں سے ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ضرور ضرور انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا جیسے کہ ان سے پہلوں کو خلافت دی،
اور ضرور بالضرور ان کے لیے ان کے اس دین کو جما دے گا جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ضرور بالضرور ان کے خوف کے بعد ان کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ فاسقین ہیں، یعنی اللہ اور رسول کے نافرمان ہیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے تم میں سے ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ضرور ضرور انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، جیسے کہ ان سے پہلوں کو خلافت دی، اور ضرور بالضرور ان کے لیے ان کے اس دین کو جما دے گا جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ضرور بالضرور ان کے خوف کے بعد ان کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ فاسقین ہیں، یعنی اللہ اور رسول کے نافرمان ہیں۔ اور مزید ستم یہ ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے امام آخر الزمان، امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام جو خاتم الخلفاء ہیں، ان کو جب انہوں نے جن لوگوں نے ان کو مانا، وہ بھی ان کی تعلیم کا انکار کر کے وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ تو اس وقت جماعت احمدیہ جو اس وقت جماعت مرزائیہ بن چکی ہے، کیونکہ یہ مرزا خاندان کی گدی کے پیروکار بن چکے ہیں، اس وقت سخت گمراہی ان میں پھیل چکی ہے، اور حدیث مجددین کا یہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجدد کا منکر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والا۔ اور مزید ستم یہ ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے امام آخر الزمان، امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام جو خاتم الخلفاء ہیں، ان کو جب انہوں نے جن لوگوں نے ان کو مانا، وہ بھی ان کی تعلیم کا انکار کر کے وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ تو اس وقت جماعت احمدیہ جو اس وقت جماعت مرزائیہ بن چکی ہے، کیونکہ یہ مرزا خاندان کی گدی کے پیروکار بن چکے ہیں، اس وقت سخت گمراہی ان میں پھیل چکی ہے، اور حدیث مجددین کا یہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجدد کا منکر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والا ہے۔ پھر مجددیت کی صورت میں جو امتی نبوت ہے اور مکالمہ مخاطبہ الہیہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف، اس سے بھی یہ مرزائی انکار کر چکے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مرزا خاندان کی گدی قیامت تک چلے گی، یعنی انعامات الہیہ کا بھی انہوں نے انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا جو یہ ہمیشہ سے ایک سنت رہی ہے کہ وہ اپنے مرسلین کو منتخب کرتا ہے، وہ کام بھی انہوں نے اپنے ہاں ذمہ لے لیا، اور انہوں نے کہا کہ ہماری جو بنائی ہوئی مرزا خاندان کی کمیٹی جو ہمارے تنخواہ داروں پر مشتمل ہے، وہی اب خلیفہ منتخب کرے گی، اور وہ قیامت تک یہی سلسلہ چلے گا، اب خدا تعالیٰ کی طرف سے نعوذ باللہ کوئی نہیں آئے گا۔ پھر مزید گمراہی ہے کہ ایک ایسا نظام بنا دیا گیا جس میں عام معصوم لوگوں کو جکڑا ہوا ہے، اور سوشلی آئسولیٹ ان کو کر کے تو ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اور ایک نام نہاد جو خلیفے انہوں نے بنائے، مرزائی خلیفے، ان کا طرز اور رہن سہن بادشاہوں کی طرح ہے، اور ان کے چمچے جو ہیں مرزا خاندان کے، وہ چندے کے مال پر عیاشیاں کرتے ہیں، اور مرزا خاندان کی جنسی بے راہ روی، اپنی خاندان کی عورتوں کی عزتوں کو پامال کرنا اور عام مرزائیوں کی عزتوں کو اپنے پاؤں تلے روندنا، یہ ان کا وتیرہ بن چکا ہے۔ اس کی مثال ان کے اپنے گھر سے ملی ہے۔ مرزا طاہر کی بیٹی فائزہ اور مرزا طاہر کی نواسی ندا نے خوب کچا چٹھا کھولا ہے کہ یہ مرزا خاندان کا جو قصر خلافت ہے، اصل میں ایک قصر خباثت بن چکا ہے، جہاں پہ عام جنسی بے راہ روی ہوتی ہے۔ پھر یہ عام جو احمدی ہیں بیچارے، ان کو یہ کیڑے مکوڑے کی طرح سمجھتے ہیں، اور ان کی جو وہ جکڑے ہوئے ہیں اس نظام میں، اس کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو بلیک میل کرتے ہیں، انصاف کا بالکل فقدان ہے، عام احمدی کو انصاف نہیں ملتا، صرف مرزا خاندان کے جو اپنے چیلے چانٹے ہیں ان کی عیاشیاں لگی ہوئی ہیں، وہ جو مرضی کریں، لیکن عام احمدی کو چھوٹی چھوٹی غلطی پہ بھی پکڑ لیتے ہیں، اس کو سزا دیتے ہیں۔ مال سے ان کو محبت ہے، اور کوئی کچھ بھی کرتا رہے، ان کو مال دے دے تو بس یہ کہتے ہیں یہ بڑا ان کا نور نظر بن جاتا ہے۔ اس جماعت مرزائیہ فاسقہ کے متعلق بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انہوں نے پیش گوئی فرمائی تھی مشکات شریف میں،
جلد 3 میں صفحہ 293 پر جیسے لکھا ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کجرو جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ کاجرو جماعت جو مہدی اور مسیح کے درمیان ہے، وہ یہی جماعت مرزائیہ ہے جو اس وقت آسمان کے نیچے ایک بدترین دجالی تنظیم بن چکی ہے، اور ان کا نہ دین سے کوئی تعلق ہے نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، بلکہ ان کو صرف مرزا خاندان کی گدی سے ان کا تعلق ہے، اور اسی کو فروغ دینے کے لیے یہ کوئی دقیقہ فروغ داشت نہیں کرتے۔ اب اس وقت جماعت مرزائیہ اور ان کے خلیفوں کی یہ حالت ہے کہ انہوں نے صاف طور پہ انکار کر دیا ہے کہ کوئی مجدد نہیں آئے گا۔ جیسے مرزا طاہر نے کہا، تم مر جاؤ گے، تمہاری نسلیں مر جائیں گی، نسلوں کی نسلیں مر جائیں گی، کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے۔ اور یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجددین کے بالکل خلاف ہے، اس کا انکار کرتے ہیں یہ۔ اور مسیح موعود مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ جیسے وہ فرماتے ہیں، میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ کوئی معمولی اور سرسری نگاہ سے دیکھنے کے قابل بات نہیں، بلکہ بہت بڑی عظیم الشان بات ہے، میری اپنی بنائی ہوئی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی بات ہے۔ اس لیے جو اس کی تکذیب کے لیے جرت اور دلیری کرتا ہے وہ میری تکذیب نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پر دلیر ہوتا ہے۔ مجھے اس کی تکذیب سے کوئی رنج نہیں ہو سکتا، البتہ اس پر رحم ضرور آتا ہے کہ نادان اپنی نادانی سے خدا تعالیٰ کے غضب کو بھڑکاتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ میں فرمایا ہے۔ ملفوظات جلد دوم صفحہ 356۔ تو مرزا صاحب تو یہ فرما رہے ہیں کہ مجدد کی تکذیب کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے، اور یہ مرزائی خلیفے منہ بھر بھر کے کہہ رہے ہیں کہ مجدد کی تو ضرورت نہیں ہے، اب کوئی مجدد نہیں آئے گا، اور یہ بند ہو چکا ہے سلسلہ، اب ہمارے مرزا خاندان کی گدی قیامت تک چلے گی۔ تیسری بات جو طریق ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلے نبیوں کی پیشگوئی، یعنی دیکھنا چاہیے کہ پہلے کسی نبی نے اس کے حق میں یا اس کے زمانہ میں کسی کے ظاہر ہونے کی پیشگوئی کی ہے کہ نہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ حضرت عبدالغفار جنبہ صاحب کے متعلق کوئی اس طرح کی پیشگوئی ہے کہ ایسا کوئی شخص آئے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں ابن مریم کے دوبارہ آنے کی پیشگوئی موجود ہے، اور پھر قرآن مجید میں عذاب کے متعلق بیان کردہ جو اصول ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت 16 میں، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم ہرگز عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ کوئی رسول بھیج دیں۔ اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے ایام الصلح روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 419 پر کہ رسولوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہوں، خواہ وہ نبی ہوں یا رسول یا محدث اور مجدد ہوں۔ اور مرزا صاحب نے بھی پیشگوئی کی ہے 20 فروری 1886 میں ایک پسر موت کی الہامی خبر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو فرمایا گیا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف و کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ تو آج مجرموں کی راہ ظاہر ہو گئی، اللہ کلام اللہ کا مرتبہ ظاہر ہو گیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والے مجرم ہیں یہ مرزائی خلیفہ اور ان کے پیروکار، آج ان کی راہ بھی ظاہر ہو گئی، اور یہی وہ وقت ہے جب وہ پسر موعود حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کی صورت میں اس کا ظہور ہو چکا ہے۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی اور بھی پیش گوئیاں ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں صرف ایک آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ بالآخر ہم یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں
کہ ہمارے بعد کوئی اور بھی مسیح کا مسیل بن کر آوے، کیونکہ نبیوں کے مسیل ہمیشہ دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیش گوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ذریت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابت ہوگی، اور وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کر دے گا، اور وہ اسیروں کو رستگاری بخشے گا، اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں رہائی دے گا۔ فرزند دلبند گرامی ارجمند مظہر الحق والاعلیٰ کان اللہ نزل من السماء۔ لیکن یہ وہ پیش گوئی ہے جو 20 فروری 1886 کی پیش گوئی ہے، اور یہی جو پسر موت کی جو پیش گوئی ہے جس کے مصداق حضرت عبدالغفار جنبہ صاحب ہیں۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے بھی پکارا ہے۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 318۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیش گوئی ہے کہ ان ابی ہریرہ یحدث عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکثرون۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قیادت خود ان کے انبیاء کیا کرتے تھے، جب کسی نبی کی وفات ہوتی تو دوسرا نبی اس کی جگہ آ جاتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 491۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان کے خلفاء ہوں گے ان کے بعد، اور وہ مجددین کا سلسلہ ہے۔ مرزا غلام احمد علیہ السلام 14ویں صدی کے مجدد اور 13ویں خلیفہ تھے خلافت اسلامیہ محمدیہ کے، اور حضرت عبدالغفار جنبہ صاحب 15ویں صدی ہجری کے مجدد اور 14ویں خلیفہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آیت استخلاف کے مطابق۔ آسمانی جو ظاہر ہوا حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کے لیے، وہی والا جو حضرت امام مہدی کے لیے بھی ہوا تھا، کہ جیسا کہ دار قطنی کی حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِمَہْدِيَنَّ آیتین لم تکون منذ خلق السماوات والارض ينکسف القمر لأول لیلۃ من رمضان وتنکسف الشمس فی النصف منہ، کہ ہمارے مہدی کی صداقت کے 2 نشان ہیں، اور یہ صداقت کے 2 نشان کبھی کسی کے لیے جب سے دنیا بنی ہے ظاہر نہیں ہوئے۔ رمضان میں چاند کو پہلی رات کو جو چاند گرہن کی راتوں میں سے ہے، اور سورج گرہن کے دنوں میں سے درمیانی دن کو سورج کو گرہن لگے گا۔ یہ جو پیش گوئی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو امام مہدی کا نشان ہے صداقت کا، اس کے 4 پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ چاند کا گرہن اس کی مقررہ راتوں میں سے پہلی رات میں، یعنی جو چاند گرہن کی جو راتیں 13، 14، 15 اس میں یہ گرہن لگتا ہوتا ہے، تو اس میں پہلی رات کو چاند کا گرہن ہوگا، اور سورج گرہن کی جو راتیں ہیں 27، 28، 29 اس میں سے جو درمیانے دن ہے اس دن یہ ہوگا۔ تو اس میں ایک طرح کے اس میں 4 پہلو ہیں: چاند گرہن کا مقرر وقت میں ہونا، سورج کا گرہن کا مقرر وقت میں ہونا، اور تیسرے یہ کہ رمضان کا مہینے کا ہونا، اور چوتھے یہ کہ کسی مدعی کا موجود ہونا۔ تو یہ چاروں باتیں حضرت امام مہدی کے وقت میں بھی پوری ہوئیں، اور آج حضرت عبدالغفار جنبہ صاحب کے وقت میں پوری ہو رہی ہیں۔ اور دونوں دفعہ جب یہ رمضان میں یہ ہوا، اس وقت عبدالغفار جنبہ صاحب اپنا دعویٰ پیش کر چکے تھے، اور آج بھی اس وقت وہ حیات ہیں، اور اپنے دعویٰ پر اسی تحدی سے اور اسی طاقت سے اور اسی قوت سے کھڑے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو حق اور ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے آنے کی پیش گوئی کی ہے، اور وہاں پہ بھی انہوں نے چاند اور سورج گرہن کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جیسے متی کی انجیل میں وہ فرماتے ہیں باب 24 میں، آپ سنیں گے کہ جگہ جگہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، مگر اس وقت پریشان نہ ہوں، یہ سب باتیں ضرور ہوں گی، لیکن تب خاتمہ نہیں ہوگا، کیونکہ قومیں ایک دوسرے پر چڑھائی کریں گی اور سلطنتیں ایک دوسرے کے خلاف اٹھیں گی، جگہ جگہ قحط پڑیں گے اور زلزلے آئیں گے، یہ سب باتیں تکلیفوں کا شروع ہی ہوں گی،
پھر لوگ آپ کو اذیت پہنچائیں گے اور مار ڈالیں گے اور میرے نام کی خاطر سب قومیں آپ سے نفرت کریں گی، تب بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے نفرت کریں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور چونکہ برائی بہت بڑھ جائے گی اس لیے زیادہ تر لوگوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ لیکن جو شخص آخر تک ثابت قدم رہے گا وہ دیکھے گا، کیونکہ انسان کے بیٹے کی موجودگی بجلی کی طرح ہوگی جو مشرق سے مغرب تک پورے آسمان پر چمکتی ہے۔ جہاں لاش ہے وہاں عقاب جمع ہوں گے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اس زمانے کی مصیبت کے فوراً بعد سورج تاریک ہو جائے گا، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، ستارے آسمان سے گر جائیں گے اور آسمان کا نظام ہلا دیا جائے گا۔ پھر انسان کے بیٹے کی نشانی آسمان پر دکھائی دے گی اور زمین کے سب قبیلے غم کے مارے چھاتی پیٹیں گے اور دیکھیں گے کہ انسان کا بیٹا آسمان کے بادلوں پر اختیار اور بڑی شان کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو یہ استعارہ کے رنگ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ جب وہ ان کا دوبارہ نزول ہوگا تو اس وقت کیا حالات ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ مرزا صاحب نے بھی یہی پیشگوئی کی ہے کہ جب میرا پسر موت بیٹا ہوگا اس وقت سخت جنگیں پڑ رہی ہوں گی اور سخت دکھ اور تکلیف کا وقت ہوگا، سلطنتیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کریں گی، تو اس وقت میرا موت بیٹا موجود ہوگا۔ تو آج حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کی صداقت کا یہ بہت بڑا نشان ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ سورج اور چاند گرہن نے آسمان سے گواہی دی حضرت عبدالغفار جنبہ صاحب کی سچائی کی، اور ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ اسی پیشگوئی کے مطابق جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی، اور وہی نشان جو حضرت امام مہدی کے لیے ظاہر کیا گیا وہی ان کے ذکی غلام اور ان کے ذل حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کے لیے وہی نشان دکھایا گیا آسمان پر۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ لڑائیاں جھگڑے، وہ ملک شام جس کے متعلق پیشگوئی کی تھی کہ اس کا وہ مرکز ہوگا، وہاں سے وہ لڑائی جھگڑا اور آپس میں کتنی لڑائیاں اس وقت ہو چکی ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں ہر جگہ سے، اور رشیا اور یوکرائن کی جنگ بھی ہو رہی ہے، اور مڈل ایسٹ میں بھی بہت ساری جنگیں ہو رہی ہیں، افریقہ میں بھی جنگیں ہو رہی ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ طاعون، اس وقت طاعون کا کیڑا نکلا تھا جب حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا وقت تھا، اور آج کورونا کا کیڑا نکلا ہے جس نے بہت تباہی پھیلائی۔ پھر جنگیں بھی ہیں، سیلاب بھی ہے، طوفان بھی ہیں، زلزلے بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں پہلی پیشگوئی میں بتائی گئی تھیں، اور وہ ساری باتیں پوری ہو رہی ہیں، اور حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کی سچائی پر یہ سب کچھ گواہی دے رہی ہیں۔ پھر جیسا کہ مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ 23 سال سے زیادہ عرصہ کا اگر کسی دعوے دار کو گزر جائے اور وہ اپنا الہام مسلسل پیش کرتا رہے اور اپنے دعوے پر کھڑا رہے تو یہ اس کی صداقت کا ثبوت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو جھوٹا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ تباہ کرتا ہے اور اس کی رگِ گردن کو کاٹ دیتا ہے، یعنی اس کو عاجز کر دیتا ہے۔ تو اس کی مثالیں بھی ہمارے پاس بہت ساری ہیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے جھوٹے دعوے کیے ان کا بڑا انجام برا ہوا۔ اور پھر یہ کہ 23 سال کا عرصہ اب گزر چکا ہے حضرت عبدالغفار جنبہ صاحب کو 1993 سے اگر آپ سوچیں تو اب تو بہت وقت گزر چکا ہے، تقریباً 32 سال گزر چکے ہیں۔ اور 2003 میں جب انہوں نے اپنا دعویٰ کیا سب کے سامنے پیش کیا، اس کو بھی اب تقریباً 2025-22 سال گزر چکے ہیں۔ تو دلیل کی قوت ان کو عطا کی گئی ہے۔ ساری جماعت مرزائیہ اس وقت ان کے چند لوگوں کے سامنے ہیجڑوں کی طرح بھاگ رہی ہے۔ عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے مرزا مسرور صاحب کو 2018 میں چیلنج کیا مباہلہ کا، اور ان کے گھر رجسٹرڈ ڈاک سے بھیجا اور ان کو کہا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ خدا کے بنائے خلیفہ ہیں تو میرے مقابلے پر آئیں، اور ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ سچائی اپنی ظاہر کر دے اور بتا دے کہ کون اس میں سچا ہے۔ لیکن مرزا مسرور صاحب ابھی تک مخنث کی طرح وہ اس چیلنج سے فرار ہیں۔ یہ پیش گوئی تھی کہ کان اللہ نزل من السماء،
کہ اس کا آنا گویا ایسا ہوگا کہ خدا تعالیٰ زمین پر اتر آیا، اور یہ پیش گوئی اس لحاظ سے پوری ہوئی کہ حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام کو الہامی طور پر ورچو از گاڈ کا معجزہ دیا گیا کہ نیکی خدا ہے، اور انہوں نے اس کے متعلق ایک کتاب لکھی، اور تمام دنیا کو انہوں نے چیلنج دیا ہوا ہے کہ کوئی آئے اور میرے اس دعویٰ کو غلط کر کے دکھائے۔ تو اس وقت وہ کتاب انگریزی میں بھی موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے، تو ورچو از گاڈ، اور اردو ترجمہ نیکی خدا ہے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے جو حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام کی صداقت کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور نبی کے متعلق بھی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے یہی فرمایا ہے کہ نبی جو مجدد ہوتا ہے وہ بروزی طور پر، ذلی طور پر، استعارہ کے رنگ میں وہ نبی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر تجدید دین کے لیے مامور ہوتا ہے۔ مرزا صاحب کے تجلیات الہیہ میں لکھتے ہیں کہ پہلے زمانوں میں بھی نادان لوگوں نے ہر ایک نبی کو منحوس قدم سمجھا ہے اور اپنی شامت اعمال ان پر تھاپ دی ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ نبی عذاب کو نہیں لاتا، بلکہ عذاب کا مستحق ہو جانا اتمام حجت کے لیے نبی کو لاتا ہے اور اس کے قائم ہونے کے لیے ضرورت پیدا کرتا ہے، اور سخت عذاب بغیر نبی قائم ہونے کے آتا ہی نہیں، جیسے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ ایک طرف تو طاعون ملک کو کھا رہی اور دوسری طرف ہیبتناک زلزلے پیچھے نہیں چھوڑتے، اے غافلو تلاش تو کرو، شاید تم میں خدا کی طرف سے کوئی نبی قائم ہو گیا۔ اور اس نبی کے لفظ کو وہ نیچے حاشیہ میں اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہی حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو، یہ نہیں کہ وہ کوئی دوسری شریعت لاوے، کیونکہ شریعت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق بھی جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے، جس کے یہ معنی ہے کہ ہر ایک انعام اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا ہے، نہ براہ راست۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 401، کتاب کا نام ہے تجلیات الہیہ۔ 3 طریق جو میں نے پہلے بیان کیے تھے کہ جس سے آپ کسی مرسل کی سچائی جانچ سکتے ہیں، وہ ان تینوں طریقوں کے مطابق وہ تینوں معیاروں پر حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام پورے اترتے ہیں، اور یہ وہ ان کا دعویٰ کہ وہ مجدد 15ویں صدی ہجری ہیں اور ذکی غلام مسیح آخر الزمان ہیں اور مسیح ابن مریم ہے، وہ اپنے دعویٰ میں بالکل سچے ہیں، اور مبارک ہیں وہ جو اس دعویٰ کو قبول کریں اور اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہو جائیں۔ جزاکم اللہ تعالی۔ محترم طارق چوہان صاحب، شکریہ، جزاک اللہ کہ آپ نے اپنے پوائنٹس رکھے پیش گوئی کے ریگارڈنگ اور چاند اور سورج گرہن کے ریگارڈنگ۔ ایک سوال آیا ہے ہمارے ممبر شہزاد عالم صاحب کا، ان کا کہنا ہے کہ محترم جمبہ صاحب نے 1993 میں مرزا طاہر احمد صاحب کے سامنے اپنا دعویٰ رکھا، پھر 2003 میں لوگوں کے سامنے اپنا دعویٰ پیش کیا، 10 سال تک اپنا دعویٰ کیوں چھپا کے رکھا؟ محترم طارق چوہان صاحب، ہمیں اس بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے کہ ایسا ہوا یا نہیں، بٹ اگر ایسا ہوا ہے کہ 1993 میں مرزا طاہر صاحب کے سامنے دعویٰ کرنا اور 10 سال تک پھر خاموش رہنا، 2003 میں لوگوں کے سامنے اپنا دعویٰ پیش کرنا، اگر یہ حقیقت ہے تو آخر ایسا کیوں کیا گیا، یہ بتائیں، شکریہ۔ یہ آپ کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے 1993 میں مرزا طاہر صاحب کو خط خطوط لکھے، تو اس وقت اپنا دعویٰ کیوں نہیں پیش کیا ساری دنیا کے سامنے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم تھا کہ اس وقت مرزا طاہر احمد کے سامنے ہی آپ نے اپنا دعویٰ بار بار پیش کرنا ہے، چنانچہ 3 خطوط انہوں نے پیش کیے اب مرزا طاہر کے سامنے، اور ان کو اپنے دعویٰ کے دلائل ان کے سامنے رکھے۔ یہ تینوں خطوط جو ہیں وہ موجود ہیں alghulam.com پہ، آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو مل جائیں گے، تو اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بڑی صراحت سے اور بڑے عزت سے ان کو مخاطب کیا اور ان کے سامنے اپنا دعویٰ رکھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبدالغفار جمبہ علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ مرزا طاہر
کو یہ کہا جائے کہ وہ خود جماعت کے سامنے یہ پیش کرے عبدالغفار جنبا صاحب کا دعویٰ. لیکن مرزا طاہر صاحب تو چونکہ بڑے متکبر انسان تھے، انہوں نے دعویٰ کا ان کے انکار کر دیا اور ان کے پیغام کو جھٹلا دیا اور کہا کہ جی یہ نہیں، تمہارے یہ شیطانی وسوسے ہیں. چنانچہ جب 2003 میں مرزا طاہر صاحب کی وفات ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عبدالغفار جنبا علیہ السلام کو یہ فرمایا گیا کہ اب تم اپنا دعویٰ تمام دنیا کے سامنے رکھ دو. تو یہ وجہ ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. محترم طارق چوہان صاحب تشریف لائے اور انہوں نے محترم عبدالغفار جنبا صاحب کے دعوے کے ریگارڈنگ یہاں پہ بات چیت کی اور سورج اور چاند کی گرہن لگنے کی پیش گوئییں بھی یہاں پہ پیش کی. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہی پیریڈ چل رہا ہے. ایک سوال یہ آیا تھا کہ انہوں نے 10 سال تک اپنا دعویٰ کیوں چھپا کے رکھا، تو محترم طارق چوہان صاحب نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم تھا کہ صرف مرزا طاہر صاحب کے سامنے بتایا جائے اور اس کے بعد جب ان کو حکم ہوا کہ اب عام کر دیا جائے اور انتقال کے بعد تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے تمام دنیا کو یہ باتیں بتائیں. محترم طارق چوہان صاحب، جو عام مسلمان لوگ ہیں وہ تو رسول اسلام حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی طرح کی نبوت کو نہیں مانتے ہیں، اور جس طرح کی پیش گوئیوں کو وہ مانتے ہیں یہ ظاہر سی بات ہے کہ پاسبل نہیں لگتا اس طرح سے ہونا. اب سوال یہ ہے کہ احمدی جماعت نظام کے 3 بڑے ونگ ہیں ہمارے سامنے. ایک جماعت احمدیہ قادیان ہے جو کہ انڈر دا خلافت آف مسرور صاحب چل رہی ہے. ایک عام لوگ ہیں جماعت اصلاح پسند جس کے قائد محترم عبدالغفار جنبا صاحب خود ہیں، اور ایک جماعت بڑی لاہوری فرقہ ہے جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو نبی ہی نہیں مانتے سر. تو یہ تو بات آپ کو بھی پتہ ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے اور محترم عبدالغفار جنبا صاحب کے سبھی کے اللہ کو بھی پتہ ہوگی. قادیانی جماعت نظام میں اگر انہوں نے کہا کہ مرزا طاہر صاحب کو بتایا جائے تو اللہ کو تو بہتر پہلے سے پتہ ہے سر، اللہ تو عالم الغیب ہے کہ وہاں پہ آؤٹ آف فیملی کا کوئی بندہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. سیکنڈ خلیفہ کو جب سے ان لوگوں نے بنایا تھا، سیکنڈ خلیفہ کافی لمبے عرصے تک رہے، اس کے بعد انہی کے ایک بیٹے کو خلافت ملی، ان کے انتقال کے بعد انہی کے دوسرے بیٹے کو خلافت ملی یعنی سیکنڈ خلیفہ صاحب کے، اور یہ جو پریزنٹ ہیں یہ بھی ان کے خاندانی ممبر ہیں سر. تو خاندان سے باہر کے ممبر کو تو وہ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے. جو بھی خلیفہ، جو بھی مجدد، حتیٰ کہ کوئی نبی بھی آئے گا وہ اسی فیملی میں سے آئے گا سر. محترم عبدالغفار صاحب نے جب دعویٰ کیا ہمیں تو قبول ہے سر، کیونکہ ایک نبی کا انکار بھی سبھی نبیوں کا انکار ہو سکتا ہے، کفر میں شامل ہو سکتے ہیں. تو جب 1,24,000 نبیوں پہ ایمان لائے ہیں تو ان پہ بھی صحیح تو ہم تو مان لیں گے سر. بٹ سوال یہ ہے کہ احمدی جماعت قادیان جو کہ فی الحال چل رہی ہے خلیفہ صاحب مسرور صاحب کے زیر قیادت، تو ظاہر سی بات ہے کہ بھائی سروے سروا وہ ہیں. مسلمانوں کا تو یہ ٹاپک ہی نہیں، اب جن کا یہ ٹاپک ہے وہ مانتے نہیں. خدا تعالیٰ آپ لوگوں کی اور محترم عبدالغفار جنبا صاحب کو مبارک کرے اور ان کو محنت، ان کی کاوشیں جو وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کامیابی دے. ایسی دعاؤں کے ساتھ آمین. شکریہ، جزاک اللہ. یہ ایک دجل حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے ساتھ کیا، ایک مسلمانوں نے بھی کیا اور مرزائیوں نے بھی کیا. مسلمانوں نے یہ دجل کیا اپنی دکانیں چمکانے کے لیے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پر یہ الزام لگا دیا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا ہے، گویا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکاری ہو چکے، اپنی نبوت کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے. حالانکہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے مدعی نبوت پر لعنت بھیجی ہے، اور ہم بھی لعنت بھیجتے ہیں مدعی نبوت پر، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي سَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ. تو میرے بعد کوئی نبی نہیں، خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے. تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام بھی خلافت اسلامیہ محمدیہ کے 13ویں خلیفہ تھے، وہ خلیفہ تھے اور مجدد بھی تھے 14ویں صدی کے. اور حضرت عبدالغفار جنبا علیہ السلام بھی خلافت اسلامیہ محمدیہ کے 14ویں خلیفہ ہیں اور مجدد ہے. اور مجدد کو ہی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے رسول بھی کہا ہے اور نبی بھی کہا ہے، اور یہ مجازی رنگ میں، استعارہ کے رنگ میں. کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تجلیات الہیہ میں کہ مجدد چونکہ اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر معمور ہوتا ہے تو اس کو نبی کا مقام رکھتا ہے وہ.
اور اس کو ہم ذلی نبی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ شریعت نہیں لاتا، اور ذل کس کا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ وہ انہی کے دین کی تجدید کے لیے آیا ہے۔ تو مکالمہ مخاطبہ الہیہ سے مشرف ہونے والے شخص کو نبی کا مقام دیا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ صرف اصطلاح کی بات ہے، ورنہ بات تو وہی ہے۔ مجددیت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ مرزا صاحب نے تو جاری نہیں کیا۔ تو اسی کو مرزا غلام محمد علیہ السلام نے ذلی نبوت کا سلسلہ کہا ہے، اور یہ مجددین کا سلسلہ ہے، اور یہ بالکل یہ قیامت تک جاری ہے، کیونکہ اس کا اجرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آیت استخلاف کے مطابق، اور مجددین آتے رہیں گے۔ نبی کو مجدد کو ہی نبی کہا گیا ہے، اسی کو ہی رسول کہا گیا ہے۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے خود ایک غلطی کا ازالہ میں لکھا ہوا ہے کہ رسول سے مراد ہے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، اور نبی سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی پا کر غیب کی خبریں بتانے والا۔ تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے مطابق مجدد، ہر مجدد نبی کا مقام رکھتا ہے، ذلی بروزی طور پر امتی نبی کا مقام رکھتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے انشاءاللہ تعالی، آیت استخلاف کے مطابق، حدیث مجددین کے مطابق۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پر ظلم یہ کیا گیا کہ ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے گویا نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہ انکاری کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے انہوں نے ایک ختم نبوت کا ڈھونگ رچا لیا مسلمانوں نے، اور اس کے اوپر یہ کاروبار چل رہا ہے بڑا، اور لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں اس کے نام کے لے کر، چندہ لے لے کے، کہ جی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور پھر اس کے بعد مرزائیوں نے یہ دجل کیا کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو مجددیت کو چھوڑ کے ان کی نبوت کا دعویٰ جو الزام لگایا تھا مسلمانوں کی طرف سے، ان کو صحیح قرار دے دیا اور ان کی خلافت چلا لی، یعنی ان کو صحیح نبی کا قرار دے کر ان کی خلافت چلا دی آگے۔ تو یہ بھی دجل انہوں نے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام بالکل معصوم ہیں اس میں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے مجدد کو ہی نبی اور رسول کہا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہی پا کر تجدید دین کے لیے مامور ہونے والا نبی کا مقام ہی رکھتا ہے، کیونکہ وہ ہدایت کے لیے آتا ہے۔ تو یہ مسلمان بھی جو ہیں یہ بھی دجالی قوم ہے، جنہوں نے حضرت مرزا صاحب پر یہ الزام لگایا، اور یہ جو مرزائی ہیں یہ بھی دجالی ہیں، کہ ان کو خام خواہ کی ایک نبوت کا دعویٰ ان کا جو ان کا نہیں تھا، مجددیت کو ایک نئی نبوت بنا کے گویا اس کی خلافت چلا دی۔ تو یہ دجل مرزا صاحب کے ساتھ کیا، اور اسی کو دجل کو ملیا میٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں، تاکہ وہ جو صحیح تعلیم جو قرآن کی، اسلام کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی، وہ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے، اور مرزائیوں کو بتایا جائے کہ تم یہ دجل چھوڑ دو، اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا مقام اس سے نہ بڑھاؤ جس سے جو ان کا تھا۔ جی شکریہ۔